प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कुरान की ये आयत कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, एक झूठी आयत है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कुरान का जो नरेटर है, जिसके ज़रिए से कुरान हम तक पहुंचा, वो एक नाकाबिले एतबार शख्सियत है इस्लाम के मुताबिक। इसके हवाले से सबसे पहले हम वर्स पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर 15 की वर्स 9 है। इसमें लिखा है कि हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये वर्स जो है मुसलमानों की तरफ से एक क्लेम के तौर पे भेजी जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये वर्स ऑफ कुरान जो है, ये एक बिल्कुल बेमानी वर्स है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं। इसके हवाले से सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, सही बुखारी की 5042 हदीस है। ये हज़रत आयशा ने बयान किया कि रसूल करीम ने एक कारी को रात के वक़्त मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह इस आदमी पर रहम करे, इसने मुझे फ़लाँ फ़लाँ आयतें याद दिला दी जिन्हें मैं फ़लाँ फ़लाँ सूरतों में से छोड़ रखा था। यानी कि अब ये हदीस है जिसमें नबी ख़ुद कह रहे हैं कि इस आदमी पे अल्लाह रहम करे कि इसने मुझे फ़लाँ फ़लाँ आयतें याद दिला दी। यानी कि उस बंदे को याद हैं जो पढ़ रहा है, लेकिन नबी को ख़ुद याद नहीं वो आयतें, और नबी भूल चुके हैं। ये नबी की अपनी यादाश्त का हाल है। ये सही बुखारी 5042 है। अब अगली पढ़ लेते हैं। अब इस हदीस में नबी साहब फरमा रहे हैं, और ये भी हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूल करीम ने एक साहब को रात के वक़्त एक सूरत पढ़ते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह इस पर रहम करे, इसने मुझे फ़लाँ फ़लाँ आयतें याद दिला दी। ये 2 जगह रिवायत है सही बुखारी में, 5038 में भी। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि नबी जो थे उनको आयतें याद नहीं रहती थीं। अगली बात देखते हैं कि अब बाकी लोगों ने क्या किया नबी के जाने के बाद। अब ये हम दूसरी हदीस पढ़ते हैं। ये है सुनन इब्न माजा की हदीस है, दारुस्सलाम की हसन हदीस है। अब इसमें लिखा हुआ है, आयशा बता रही हैं कि ज़ना करने के हवाले से शादीशुदा मर्दों को और औरतों को स्टोनिंग, पत्थरों के ज़रिए से मारने की जो आयतें थीं, और एडल्ट जो मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताई कि एक जवान आदमी को ब्रेस्ट फीडिंग की जो वर्स थी वो भी कुरान में रिवील हुई थी। लेकिन मसला ये हुआ कि वो एक पेपर पे लिखी हुई थी जो मेरे सराहने के नीचे रखा हुआ था, और वो कोई बकरी आके वो खा गई, तो वो फिर वर्सेस जो हैं वो कुरान का हिस्सा नहीं बन सकी। ये हदीस नंबर 1944 है सुनन इब्न माजा की। आयशा के मुताबिक ये वो आयतें हैं जो कुरान का हिस्सा नहीं बन सकी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 ऐसी सूरतों की बात हो रही है। यह है सही मुस्लिम की 1050 हदीस। इसमें अब एक कारी साहब हैं जो ख़ुद जिन्होंने याद किया हुआ कुरान, वो बता रहे हैं कि जी 2 सूरतें जो हैं उनमें से मुझे कुछ पार्ट्स याद हैं, लेकिन वो 2 सूरतें मैं बिल्कुल भूल गया। एक सूरत बरात के जैसी थी, उससे मिलती जुलती थी, और दूसरी सूरत मुसब्बिहात जैसी थी, उससे मिलती जुलती थी। लेकिन उनमें से मुझे थोड़े पार्ट्स याद हैं और बाकी मैं सब भूल गया हूँ। अब ये जो 2 सूरतों का जिक्र कर रहे हैं ये कुरान का हिस्सा नहीं है, आज कुरान में ये शामिल नहीं है। इसकी मैं आपको वजह दिखा देता हूँ। इसके हवाले से islamweb.net पे एक फ़तवा दिया हुआ है। लोगों ने पूछा कि भाई ये जो 2 सूरतें थी कुरान में, इसके हवाले से मुफ्तियों का क्या व्यू है। मुफ्ती हजरात जो इस्लाम के हिसाब से फ़ैसले करते हैं, इस्लाम की मुख्तलिफ़ बातों में फ़ैसले देते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताएं। उन्होंने कहा है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये दोनों सूरतें मनसूख हो गई थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अबू मूसा जो हदीस बयान कर रहा है वो सूरतें भूल गया था। इन दोनों सूरतों में एक तो ये कि अगर ये सूरतें मनसूख हो गई थी तो उस सूरत में भी ये कुरान का हिस्सा होती, क्योंकि सारी मनसूख आयतें आज भी कुरान का हिस्सा है, और अगर ये मनसूख होती तो ये भी कुरान का पार्ट होती। और अगर दूसरी सूरत अगर देखें जिसमें उन्होंने कहा कि ये बंदा भूल गया था इन सूरतों को, तो भूलने की सूरत में तो ये बात वाज़ेह होगी कि ये 2 सूरतें कुरान का हिस्सा नहीं बन सकी, और वो बंदा इन सूरतों को भूल गया और कुरान इनकम्प्लीट है। शुरू में आपने देखा कि नबी ख़ुद भूल रहे आयतें, फिर आपने देखा कि आयशा ने बताया कि कुछ आयतें आई थी जो लिखी हुई थी मेरे एक कागज़ पे जो खा गई बकरी। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक बंदे ने बताया कि जी कुछ सूरतें हमसे मिस हो गई, उनका कुछ टुकड़े याद हैं। अब जब नबी पे कुरान रिवील हुआ था, वही आई थी,
اس وقت نبی نے کبھی اس کو کمپائل کرنے کی کوشش نہیں کی، نبی کے دور میں کبھی قرآن اکٹھا نہیں کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ یمامہ میں نبی کے بعد ابو بکر کے دور میں جن لوگوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا ان کی بہت زیادہ شہادت ہوئی، وہ بہت زیادہ لوگ مرے، تو پھر عمر کو یہ جو دوسرے خلیفہ تھے ان کو یہ پرابلم ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ جی بھئی اس طرح تو قاری حضرات اگر مرتے رہے، حافظ حضرات مرتے رہے تو قرآن کا سارا حصہ لاسٹ ہو جائے گا جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو انہوں نے ابو بکر کو آ کے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، قرآن کمپائل کروا لو، جو ان لوگوں کے پاس ہے، جو ادھر ادھر کہیں لکھا ہوا ان سب کو اکٹھا کر لو۔ تو ابو بکر نے کہا جی کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، جو نبی نے کام خود نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ خیر انہوں نے منا لیا، تو ابو بکر نے زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگا دی قرآن کمپائل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ سارا کمپائل ہوا، یہ سارے صحیفے پھر ابو بکر کے پاس رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ عمر کے پاس آ گئے اور عمر کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے صحیفے کمپائل شکل میں حفصہ کے پاس رہے جو عمر کی بیٹی تھی۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 7191۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے کمپائل کیا سارا قرآن، اس کے بعد عمر کے پاس رہا یہ، اس کے بعد عمر کی بیٹی کے پاس آ گیا یہ قرآن۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا۔ ابھی تک یہ ایک ہی کاپی ہے، اس کے بعد یہ حضرت عثمان کی حدیث ہے۔ ابھی تک قرآن ایک ہی صحیفے کی صورت میں ہے حفصہ کے پاس۔ اب حضرت عثمان کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا جی کہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 4987۔ اس میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ حذیفہ حضرت عثمان کے پاس آئے، اس وقت عثمان ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ یہ irrelevant پارٹ تھا۔ حضرت حذیفہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اب حضرت حذیفہ جو ہیں وہ اس دور میں ہی قرآن کی کافی سارے اختلافات ہو چکے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا مختلف ایریا میں مختلف طریقے سے، تو قرأت کے اختلافات کی وجہ سے کہ کوئی بندہ اسے کسی طرح سے پڑھ رہا تھا، کوئی کسی طرح سے پڑھ رہا تھا، تو تبھی پریشان ہو چکے تھے۔ اب یہ بڑا انیشیل دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، جب قرآن میں اختلافات آلریڈی شروع ہو چکے ہیں، اور اس وقت حضرت حذیفہ جو ہیں حضرت عثمان کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے اختلافات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ پھر آپ حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہودی اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حفصہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید نے ابو بکر کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا، ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا کہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی ہی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقہ میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو اس کو جلا دیا جائے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے کہا کہ حفصہ کے پاس جو پڑا ہوا ہے قرآن کا، جو صحیفہ پڑا ہوا ہے مختلف ٹکڑوں کی شکل میں، اس کو لائیں، اسے ہم کاپی کرتے ہیں۔ اور جب کاپی کرنے لگے تو کاپیاں بناتے وقت انہوں نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ اگر آپ کو اس نسخے سے اختلاف ہو تو آپ اس میں ورڈ چینج کر لیں قریشی زبان کے مطابق، قریشی ڈائلیکٹ کے مطابق۔ تو جو صحیفہ انہوں نے کاپی کیے، جو صحیفے بنائے، انہوں نے کاپیاں بنائیں، وہ بھی مختلف ڈائلیکٹ میں بنائی، مختلف قرأت کے حساب سے بنائی، جو قریشی قرأت تھی اس کے حساب سے بنائی۔ آلریڈی حفصہ کا جو دیا ہوا نسخہ تھا اس سے یہ قرآن کی کاپیاں ڈفر کر گئیں آلریڈی، اور پھر اس کے بعد عثمان نے یہ ساری کاپیاں جو ہیں یہ آگے اپنی سلطنت میں بھجوا دیں مختلف جگہوں پہ، اور باقی سارے صحیفوں کو جلانے کا حکم دے دیا کہ باقی جو قرآن جس کے پاس ہے اس کو جلا دیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحیفے مختلف قسم کی جو قرأت میں نقل کیے گئے عثمان کے دور میں، یہ پھر ہم تک کیسے پہنچے؟ ہم تک بھی یہ صحیفے کسی راوی کے ذریعے سے، کسی بندے کے ذریعے سے پہنچے ہیں، جس طرح حدیثیں پہنچی ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے سے، کہ ایک بندے نے دوسرے نے تیسرے سے روایت کیا۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک سے دوسرے اور تیسرے بندے سے
نبی تک قرآن راویوں کی ایک سیریز کے ذریعے سے، نریٹرز کی ایک سیریز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج کا جو سب سے پرومیننٹ، جو سب سے پاپولر قرآن ہے جو پڑھا جاتا ہے، وہ ایک راوی ہے حفص کا، وہ ان کا نام ہے حفص بن سلیمان۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کتاب سے، یہ کتاب ہے جناب یاسر قاضی کی۔ یاسر قاضی جو اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج جو ہے 95% تک حفص کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب حفص وہ بندہ ہے جس نے قرآن ہم تک پہنچایا مختلف لوگوں سے روایت کر کے۔ تو اس کے علاوہ جو 3% ہے وہ ورش کا قرآن سمجھا جاتا ہے، پھر 0.7% ہے قالون کا ہے، پھر اور بھی ہیں قرآن جو مختلف قسم کے قرآن اس وقت دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ پاپولر قرآن ہے وہ ہم تک حفص کے ذریعے سے پہنچا ہے، جو حفص بندہ ہے۔ اب اس میں مزے کی بات کیا ہے؟ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو حفص بندہ ہے وہ حدیث کے حوالے سے ریلائبل نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں کہ حفص کا جو قرآن ہے اس کی پوری نریشن کیا ہے۔ جس طرح حدیث میں ہم نریشن پڑھتے ہیں کہ کس کس سے کہاں تک پہنچا، میں اس کی آپ کو بتا دوں کہ جو حفص قرآن ہے، اگر آپ قرآن کھولیں گے تو اس کے شروع میں لکھا ہوگا کہ یہ کس بندے نے کس بندے سے روایت کیا۔ میں اس کی نریشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ روایت کی جو سیریز ہے یہ کیسی ہے۔ اب حفص بن سلیمان بن المغیرہ الاسدی الکوفی، یہ روایت کر رہا ہے عاصم بن ابی النجود الکوفی التابعی، اور وہ آگے سے روایت کر رہا ہے ابی عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی۔ اب وہ آگے سے روایت کر رہا ہے عثمان بن عفان ان علی بن ابی طالب، اور پھر وہ آگے سے روایت کر رہا ہے زید بن ثابت، اور پھر وہ آگے سے روایت کر رہا ہے عبی بن کعب آن دا پروفٹ۔ تو یہ ساری ایک سیریز ہے جو پروفٹ تک پہنچتی ہے۔ اس طرح سے یہ پوری روایتیں نبی سے آگے زید بن ثابت اور آگے مختلف لوگوں سے ہوتی ہوئی حفص بن سلیمان تک پہنچی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے حفص جو بندہ ہے وہ حدیث کی نریشن کے حوالے سے ویک سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ حفص سے جتنی بھی حدیثیں روایت ہوئی ہیں اس بندے سے، حفص بن سلیمان سے، اس بندے کی ساری حدیثیں ریجیکٹڈ ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کبھی حفص بن سلیمان سے کوئی حدیث سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ریجیکٹڈ حدیث ہوگی۔ اس حوالے سے یہ ایک فتویٰ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میں سارے لنکس شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لیں گے۔ جتنے بھی میں نے فتوے بتائے ہیں یا جتنے بھی میں نے ریفرنسز دیے ہیں میں سارے شیئر کر دوں گا، آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ اب یہ فتویٰ اسی حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی جو حفص بندہ تھا وہ حدیث کے حوالے سے تو ریلائبل نہیں ہے، تو پھر ہم اس پہ قرآن کے حوالے سے کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ جسے حدیث یاد نہیں رہتی اسے قرآن کیسے صحیح یاد رہ سکتا ہے؟ تو اس فتوے میں مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ بھائی حفص جو ہے حدیث کے حوالے سے تو ٹرسٹ وردی نہیں سمجھا جاتا، لیکن قرآن کے حوالے سے اس پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب مفتی صاحب کی اس بات پہ میں یہ کہوں گا، حدیث جو ہے اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہ حدیث میں جو بات ہوئی ہے وہ لوگوں تک جانی چاہیے، لیکن قرآن کے معاملے میں قرآن حرف بحرف ایگزیکٹلی لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ قرآن کے حوالے سے احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ حدیث کے حوالے سے۔ تو جب آپ حدیث کے حوالے سے ایک بندے کی یادداشت پہ یا ایک بندے کی ایمانداری پہ اعتبار نہیں کر سکتے تو اس بندے کی نریشن کے حوالے سے آپ قرآن پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ حفص کے قرآن میں اور باقی قرآنوں میں کچھ مختلف چیزیں ہیں، یعنی کہ ڈفرینسز ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اب حفص کا قرآن جو ہے وہ 95% پاپولر ہے، اور ورش کا جو قرآن ہے وہ 3% پاپولر ہے۔ ان کے میں تھوڑے بہت آپ کو ڈفرینسز دکھا دیتا ہوں، کیسے ڈفرینسز موجود ہیں دونوں قرآنوں میں۔ اب یہاں پر ایک طرف ہے حفص اور ایک طرف ہے ورش۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے قرآن کی، چیپٹر 2 ورس 119۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ورش قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ آسک، کہ تم نہ پوچھو، جبکہ حفص قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں کہ تم نہ پوچھو، اور دوسری طرف یہ بات آ رہی ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ دونوں دو ڈیفرنٹ میننگ ہیں اور دو مختلف قرآنوں میں۔ اب آپ ورش پہ ریلائی کریں گے یا حفص پہ ریلائی کریں گے؟ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ بات ہو رہی ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں اب دونوں قرآنوں میں ڈیفرنٹ قسم کا حکم آتا ہے۔ اب ورش جو ہے قرآن وہ کہہ رہا ہے کہ
تم اگر روزہ نہ رکھ سکو تو لوگوں کو کھلاؤ، ہر دن غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور جبکہ جو حفظ کا قرآن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک غریب بندے کو کھانا کھلاؤ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں، یہ میں نے آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے سے ڈفرینسز بتا دیے۔ کئی جگہ بہت بڑا معنی کا فرق ہے، کئی جگہ بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے لفظوں کا۔ جیسے اب یہ نحشرہم لکھا ہوا ہے، یہاں پر یحشرہم لکھا ہوا ہے، ایک جگہ نون ہے ایک جگہ یا ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس طرح بہت سارے ڈفرینسز ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو نریشنز کی بات ہے، کہ جو نریشنز ہم تک پہنچیں، اس کے حوالے سے یاسر قاضی کیا کہتا ہے؟ یاسر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ 10 قسم کی نریشنز ہیں قرآن کی، جو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھائی جاتی ہیں اسکالرس کو جب یہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تو تقریباً 10 قسم کی نریشنز ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ 187 پیج پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں 10 قسم کی نریشنز جو ہیں قرآن کی وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ایز اے اسکالر۔ اور اس کے حوالے سے جو نریشنز کو جج کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جب عثمان کے بعد مختلف قسم کے صحیفے بنائے گئے، تو عثمان کے بعد جو نریشن جتنی قسم کی ملتی رہیں ان لوگوں کو، تو اس حوالے سے اسکالرز نے خود سے ایک کرائٹیریا بنایا کہ کون سی نریشن ٹھیک ہوگی۔ وہ انہوں نے اسکالرز نے خود کرائٹیریا بنایا، اس میں نہ نبی کا کوئی تعلق ہے، اس میں نہ حدیث کا کوئی تعلق ہے، یہ ان کا خود کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ریسائٹیشن جو قرات ان تک پہنچتی ہے، جس طرح حفظ کی قرات ہے، تو اس کو جج کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہے۔ ایوری قرات دیٹ کنفرمز دا رول آف عربک، تو اسے عربی کے جو لینگویج کے رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ایون اف بائی ون مینر، بے شک ایک ہی طریقے سے کیوں نہ ہو، اینڈ میچز ود ون آف دا مینuscripts آف عثمان، اور جو عثمان کے پاس جو صحیفے تھے ان میں سے کسی ایک صحیفے سے میچ کرتا ہو، ایون اف سچ اے میچ از ناٹ این obvious ون، یعنی کہ اگر وہ بہت زیادہ میچ نہ بھی کرتا ہو، تھوڑا بہت بھی عثمان کے صحیفے سے میچ کر رہا ہو، تب بھی ٹھیک ہے، کام چلے گا ہمارا۔ اینڈ ہیو این authentic chain of narrators back to the prophet، اور authentic chain of narrators ہو، جن لوگوں نے وہ صحیفہ بیان کیا ہے کہ یہ قرات نبی پاک سے ہم تک پہنچی، وہ جو نریٹرز ہیں وہ قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ اب اگر ہم اس کرائٹیریا کو ذہن میں رکھیں تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ حفظ جو تھا، جو بندہ حدیث کے حوالے سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ قرآن کے حوالے سے کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حفظ کے قرآن میں ورش کے قرآن سے کافی حد تک ڈفرینسز موجود ہیں، زیر زبر کا، معنی کا، حروف کا، تو بہت سارے ڈفرینسز موجود ہیں حفظ قرآن میں دوسرے قرآنوں سے۔ تو آپ حفظ پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ حدیث کے لیے ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ اور یہ جو یاسر قاضی کی بک ہے جو میں ریفر کرتا رہا ہوں اس ساری گفتگو کے دوران، اس کا نام ہے این انٹروڈکشن ٹو دا سائنسز آف قرآن۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو نبی پاک خود بھول جاتے تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ آیتیں جو عائشہ نے بتائیں وہ قرآن کا حصہ نہ بن سکیں، پھر ہم نے دیکھا کہ 2 صورتیں ٹوٹلی قرآن میں ہیں ہی نہیں، اور اس کے حوالے سے مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں، یا تو وہ منسوخ ہیں یا وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، بندہ بھول گیا۔ اب دونوں صورتوں میں نے آپ کو بتا دیا منسوخ ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری منسوخ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اور اگر وہ بندہ بھول گیا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ بندہ 2 صورتیں بھول گیا اور وہ آج قرآن میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کے دور میں کافی سارے حافظ جو ہیں وہ مرے جنگ یمامہ میں، اس کے بعد ابو بکر نے سوچا کہ میں قرآن کمپائل کر لوں عمر کے کہنے پہ، تو اس کے بعد قرآن کمپائل ہوا، پھر وہ عمر کے پاس رہا، پھر اس کے بعد وہ عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس رہا، اس کے بعد عثمان کے دور میں عثمان کو آ کے حذیفہ نے بتایا جی کہ بہت ساری الٹی پلٹی قراتیں ادھر ادھر چل رہی ہیں، ڈفرینٹ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ کا جو کلیم تھا کہ میں نے قرآن کو محفوظ کر لیا، وہ تو تبھی باطل ہو گیا تھا جب یہ ساری صورتیں قرآن کا حصہ نہیں بنی، جب عائشہ والی آیتیں رہ گئیں، جب 2 صورتیں قرآن سے مس ہو گئیں، جب جنگ یمامہ میں اتنے سارے حافظ مر گئے، اس کے بعد جب حذیفہ نے آ کے عثمان کو کہا کہ جی اتنے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی قراتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا کلیم کہ میں نے قرآن کو محفوظ کیا وہ تو تبھی غلط ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہم تک قرآن پہنچا سپوزڈلی، اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اس میں میں پھر کبھی جاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن جو حفظ کا قرآن آج کل 95% پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن جو ہے وہ اس لیے ریلائبل نہیں ہے کہ حفظ بندہ جو ہے اسے حدیث کے حوالے سے ایک کمزور شخص مانا جاتا ہے کہ اس کی یاداشت ٹھیک نہیں تھی، یا پھر وہ
حدیث کے حوالے سے حدیث غلط بیان کرتا تھا. تو جو بندہ حدیث بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہے، قرآن میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن حرف بہ حرف پہنچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے حوالے سے دعویٰ ہی یہی ہے کہ ہم نے حرف بہ حرف اسے محفوظ کیا. تو جب ایسا نہیں ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن، ورش قرآن اور حفظ قرآن میں کتنے اختلافات ہیں، کتنی مختلف چیزیں ہیں. جو آپ کا سب سے زیادہ پاپولر قرآن ہے، اس کا نریٹر، اس کا جو راوی ہے، وہی ٹرسٹ وردی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلیم سچ ہے؟ اس آیت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. یہ ایک بالکل جھوٹی اور غلط آیت ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے انگلش کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کریں. Until next time, please try to stay away from Islam. Thank you very much.